अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। कल पाकिस्तान की सियासत में बड़ी खामोश थी लेकिन बहुत बड़ी ये कार्रवाई हुई। 24 घंटों पे मुहित एक पहला पार्टी के अंदरूनी पार्टी का इलेक्शन हुआ एक प्रॉपर लाइन्स के ऊपर, जिसमें पार्टी ने अपनी क़यादत खुद चुनी। अभी तो यूनियन काउंसिल की बात है जी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर इसमें ये सही हुए, आज आप बहुत ज़्यादा अगर सुनेंगे क्योंकि इसमें जितना डेटा है, जितने हकायक हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिए गए हैं, और अगर वो हकायक ठीक हैं तो फिर ये शायद एक साइलेंट रेवोल्यूशन, मैं कहूँगा खामोश इंकलाब है, क्योंकि पहली दफ़ा एक पार्टी के अंदर जेन्युइन इलेक्शंस हुए। ये पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अभी तक हमने नहीं देखा। इसमें कितनी हकीकत है? क्या ये इलेक्शन के दौर में एक इलेक्शन का ड्रामा है ये इलेक्शन, कि वाकई एक सच है? और क्या ये एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट होगा, कि ऐसी एग्जाम्पल सेट होगी जिसको दूसरी पार्टीज भी फॉलो करेंगी कि नहीं करेंगी, और इसके पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर क्या असरात होंगे? मेरे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी आपने रोल किया, आप सेंट्रल लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन इसमें आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे। और साथ ही मेरे साथ शफकत महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हम इस पर रिएक्शन लेंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी। शर्मिला फारूकी साहिबा होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अनुशा रहमान होंगी PMLN की। तो वेरी क्विकली हामिद खान साहब, आपके जो फिगर्स आपने दिए हमें, उसमें 62,112 आपके रजिस्टर्ड वोटर्स थे इस्लामाबाद के रीजन से। आपने करीबन 40 यूनियन काउंसिल्स में इलेक्शंस करवाए। 31,517 आप लोगों ने क्लेम किया वोट कास्ट हुए, जो तकरीबन 500 के करीब कैंडिडेट्स वो हुए। 889 कैंडिडेट्स थे जो हुए। दो चीज़ें पहले, सबसे पहले फिर हम उसमें आएंगे। हम आपकी बात क्यों माने? 62,000 आपने कह दिया, हमने सुन लिया। 50% वोटिंग आपने कह दी, हमने सुन ली। मैं नहीं मानता। पहले तो हमें ये बताएं माने क्यों? देखिए, बात यह है, नाम मानना तो जिसकी मर्जी नहीं नाम माने, लेकिन हमारे पास हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है। हमारे पास 62,112 का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, यूसी वाइज मौजूद है। 45 यूसीज हैं जिनका में 62,000 वोट रजिस्टर्ड था। 40 में इलेक्शन हुआ है क्योंकि बाकी 5 यूसी में हमें पास कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए, तो इसलिए वैसे 51% बनता है। लेकिन अगर आप उनके मेंबरान को अलग कर दें जो 5 यूसीज के, तो ये इसकी कोई तकरीबन 54-55% टर्न आउट हो जाती है। हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है, सेंट्रल ऑफिस में मौजूद है, और जो हमारा कराची में ऑफिस जिसने कराया उसमें मौजूद है। तो कहने की ये बात है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसको जो रिकॉर्ड चाहिए चेक करना चाहें। मुझे बताएं, मैं चेक करना चाहूँ कल के ये जो डेटा है ये सही है। उसके बाद मैंने एक और सवाल भी आपसे करना है, शफकत से ही बात होगी। आप लोग क्लेम करते हैं कि हमने तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख के करीब मेंबरशिप ड्राइव की, 72 लाख का फिगर आप करते हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है। अगर मैं सही, मुझे याद है तो PMLQ ने शायद 1 करोड़ 10 लाख वोट लिए थे लास्ट इलेक्शन में, और सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। ये फिगर्स किस तरह हवा में से प्लग इन कर रहे हैं? कौन सा रिकॉर्ड है? मैं बाद में इस पर बात करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा बात है जो पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन ये जरा काइंडली बताएं कि पहले इस डेटा की सैंक्टिटी कैसे, क्यों माने हम किस तरह चेक करें? जी मैं जवाब जी हामिद साहब। जी, बात यह है कि सारा वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, और हमने वो वेबसाइट दी है, हर एक के नाम, हर एक का CNIC नंबर उसके ऊपर है, आप चेक कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड हमने नादरा के से वेरीफाई कराया है। जब हम ये लिस्टें 62,000 की जब लिस्ट हमने फाइनलाइज की, तो हमने अपने जो लिस्ट थी वो भेजी थी वहाँ वेरीफाई होने के लिए। उन्होंने 62,112 को वेरीफाई किया। 15-16 हज़ार ऐसे थे जिनके बारे में वेरिफिकेशन नहीं आई, तो हमने वोटर लिस्ट पे नहीं रखा। मैं शर्मिला फारूकी साहिबा को एक सेकंड लाइन पे ले लूँ, कुछ लाइन आजकल ड्रॉप हो जाती हैं। आप लोगों ने भी क्लेम किया है कि आपकी भी PTCL ने शायद लाइन काट दी थी वोटिंग के लिए, उस पर ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला, इतने सालों से आपकी पार्टी पार में, इतनी पुरानी पार्टी, कभी पार्टी में इलेक्शंस नहीं हुए, ये कल की पार्टी आई तहरीक इंसाफ, वो क्लेम करते हैं हमने हज़ारों की तादाद में वोट दिलवा दिए, 500 लोग, जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी के तहत लीडरशिप आ रही है। क्या कहेंगी? अब आप लोग भी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, कि इनके इलेक्शन भी नहीं मानते आप? शुक्रिया मालिक साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी में इंटरनल इलेक्शंस करवाना एक अच्छी बात है, और अगर कोई भी सियासी जमहूरी जमात इसे कराती है तो वी शुड अप्रिशिएट इट। दूसरी चीज ये है कि बट शुड यू नॉट एमुलेट इट आल्सो? खाली अप्रिशिएट से क्यों? आप लोग भी क्यों नहीं कराते? नहीं, देखिए, आपने कहा कि ये कल की जमात है,
پی ٹی آئی اور انہوں نے الیکشن کرائے. یہ کل کی جماعت تو نہیں ہے, 16 سال ہو گئے جماعت کو, اور 16 سال میں پہلی بار یہ سیریسلی ہم نے اب لینا شروع کیا ہے نا. 16 سال ہو گئے, کل کی جماعت سے میرا مراد ہے سیریسلی آپ لیٹلی لینا شروع کیا. آپ لوگوں نے انہیں ابھی ایکنالج کرنا شروع کیا ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن وہ ان کی پارٹی رجسٹرڈ, اور عمران خان صاحب کی ماشاءاللہ پہلے بھی الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے, اور ایم این اے بنے اور مشرف کے ساتھ بڑا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا. تو پارٹی تو ان کی تھی, تو یہ تو پہلی دفعہ 16 سال بعد انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ پارٹی الیکشنز کروا رہے ہیں. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن جو ان کے کلیمز تھے کہ نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ ووٹ دیں گے, یہ جو 30,000 پلس کا فگر آ رہا ہے, یہ تو اسلام آباد کی ایک یونین کاؤنسل کے جو ہیں اس میں ممبران ہوتے ہیں. لیکن اللہ ان کو مبارک کرے. لیکن ہمیں یہ ایک آبجیکشن جو ہماری طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری پارٹیز کی جو مینڈیٹ ہے, ان کی جو اسٹرینتھ ہے, اس کو انڈرمائن کریں. اتنا شور شرابہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی کی کیا آن گراؤنڈ کیا پوزیشن ہے, یہ تو جنرل الیکشنز بتائیں گے. اچھا شرمیلا, پلیز اسٹے آن دی لائن, پلیز اسٹے آن دی لائن. چیز بڑی عجیب سی مجھے لگی وہ یہ کہ ان کی جو الیکشنز ہوئے ہیں انٹرنل پارٹی, وہ جناب ایس ایم ایس اور فون کال کے ذریعے ہوئے ہیں, جس میں سے بہت سارے جعلی نمبرز بھی نکلے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کون سے لوگ ہیں. آج کل تو زمانہ یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس 6-7 سمیں ہوتی ہیں, تو اگر ایس ایم ایس کے ذریعے آپ نے انٹرنل پارٹی الیکشنز کرانے تو آئی ڈونٹ تھنک دے ول بی اوتھینٹک انف. اچھا ایک سیکنڈ میں پلیز اسٹے آن دی لائن. شفقت, آپ نے شرمیلا کی باتیں سنی ہیں, ابھی تو آپ کے الیکشنز کیا کہتے ہیں, ابھی تو ان کی انک بھی ماندی نہیں پڑی اور اپوزیشن اڑا کے رکھ دیا آپ کو. تو دوسری پارٹی انہوں نے کہا جی آپ نے خود ہی اندر کیا ایس ایم ایس کیا یہ سارا کچھ, اور 16 سال میں اب آپ کچھ خالی ڈرامہ ہی کر رہے ہیں بیسکلی. بات یہ ہے مالک کہ انہوں نے تو آج تک کبھی صحیح طور پہ پارٹی الیکشن کروائے نہیں. نامینیشنز کرتے ہیں, ان کو کیا پتا پارٹی الیکشن کیا ہوتے ہیں, کیونکہ پارٹی الیکشن کرنے کے لیے جن مراحل سے ہم گزرے ہیں ان سے کبھی یہ گزرے ہوں تو ان کو پتا ہونا. ہم نے ممبرشپ رجسٹر کی, اس کے بعد اوتھینٹک ووٹر لسٹ بنائی, اس کے بعد وہ ڈسپلے کی, لوگوں نے اعتراضات کیے, اس کے بعد وہ اس میں کارڈ چھانٹ کی کہ تاکہ ڈبلنگ نہ ہو جائے. اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے نادرا کا, جیسے خان صاحب نے کہا, ان سے لیے. اور اس کے بعد اسلام آباد کی جو یونین کاؤنسلز ہیں ان میں سے 62,000 جینون ووٹ رجسٹر ہوئے, جس میں سے اوور 31,000 نے ووٹ دیا. تو یہ ان چیزوں کا شرمیلا صاحبہ کو تو نہیں پتا نا, کیونکہ انہوں نے تو کبھی اس قسم کے الیکشن کرائے نہیں. اس لیے پارٹی کے اندر کبھی نامینیشنز ہوتی ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک, تو ان کو اس چیز کا نہیں پتا. لیکن بہرحال یہ دو چیزوں میں آپ کی پارٹی میں تھا, میں تو آپ کے ساتھ رہا تھا اور کسی کے ساتھ نہیں رہا, اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں تو پیپلز پارٹی میں رہا ہوں نا 7 سال, مجھے پتا ہے وہاں پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی آپ کہیں کہ ایک تاریخی چیز ہے کہ پارٹی نے پاکستان میں پہلی دفعہ اس نچلی سطح پہ اور ہر ووٹر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یونین کاؤنسل کے جو اپنے نمائندے ہیں وہ خود الیکٹ کریں, اور یہ ایک تاریخی ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں. اور دوسری تاریخی بات یہ ہے کہ ہم نے نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی ہے کہ الیکشن کو کروانے کے لیے ایک ایسی چیز جو میرا خیال ہے مشعل راہ ہوگی مستقبل کے لیے. اور مجھے تو یقین ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے گا مستقبل میں جس میں تقریباً سارے الیکشن جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ پولنگ بوتھس اور یہ پولنگ سٹیشنز والا جو قصہ ہے یہ پارینہ ہوگا. ایک سیکنڈ رہیے میرے ساتھ کائنڈلی. شرمیلا, بات آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے جو بھی اعتراضات ہیں, لیکن میں اس ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا کہ کیا ایس ایم ایس کون سی ٹیکنالوجی کیا ہے. کانسیپٹ کی بات ہے کہ اگر یہ 16 سال پرانی جماعت ہے تو یہ الیکشن اگر کروا سکتی ہے. آپ تو 4 دہائیوں سے بھی زیادہ پرانی جماعت ہے, آپ لوگوں نے آج تک یہ بھی کیوں نہیں کیا, یا پی ایم ایل این نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے مالک صاحب, میں نے شروعات میں ایک چیز بالکل اپریشیٹ کری کہ اگر یہ ایک ایفرٹ لے رہے ہیں تو ہم اس کو بالکل سراہتے ہیں, اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن بات یہ ہے کہ دوسری پارٹیز کی اسٹرینتھ کو یا ان کے مینڈیٹ کو انڈرمائن کرنا یہ بڑی زیادتی ہے. نہیں, ہم تو اپنے الیکشن کی بات کر رہے ہیں بی بی. یہ معذرت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جماعتیں جو 4 دہائیوں سے یہاں موجود ہیں, وہ کوئی ٹویٹر یا فیس بک کی تو پارٹیز ہیں نہیں جو آپ ایس ایم ایس اور جناب ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ ووٹنگ لے رہے ہیں, اور پھر آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی خراب ہیں, آپ کے جو موبائل نمبر آپ نے دیے ہیں اس پہ کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے. ٹویٹر کو تو نہ برا کہے شرمیلا, you are one of the busiest tweeters I've seen. No, I am, but that does not mean that my party is a Twitter party.
अच्छा ट्विटर पे होने का मतलब इनकी तो सारी जमात ट्विटर पे और फेसबुक के ऊपर है ना। सारे आपको जो अभी इस प्रोग्राम के बाद आपको भी जवाब मिल जाएगा ट्विटर पे और मुझे भी बहुत सारी गालियां मिलेंगी। लेकिन बात यह है कि शफकत महमूद साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, एक अच्छी एडिशन है पीटीआई के अंदर। तमाम जमातों की इनको एक्सपीरियंस है, हर जमात में रह चुके हैं ये, और उन जमातों में जब रहे थे तो उन्होंने कभी इस बात का एतराज नहीं किया कि इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मतलब ये है कि हमारी पार्टी में भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात करूंगी, कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सिंध की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। कभी आपने अपने मेंबर्स को डायरेक्ट वोट का इख्तियार कभी दिया है शर्मिला बीबी? इसका जवाब दें। शफकत महमूद साहब, हमसे तो पूछा जाता है, मैं तो एक बहुत अदना सी कारकुन हूँ अपनी जमात की, लेकिन हमसे भी हमारे चेयरमैन और पार्टी को चेयरमैन पूछते हैं। नहीं, वो जरूर पूछते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप तो हर वोटिंग जो है, आप तो माशाल्लाह अदना कारकुन नहीं, आप तो बहुत बड़ी कारकुन है। लेकिन ये बताइए, कभी आज तक कभी इलेक्शन कराया आपकी पार्टी ने कभी? शफकत एक सेकंड में हमें पीएमएलएन से, हमारी पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन लीडरशिप है और कौन नॉमिनेशन जो है वो निचली सतह तक भी हो जाती है। लोगों को इलेक्शन के अंदर टिकट मिलने चाहिए। आपकी पार्टी में ये कंफ्यूजन इसलिए आया है क्योंकि आपका नारा तब्दीली का है, लेकिन आपने वही पुरानी बोतल में नई चीज डाल के हमने एक ऐसी चीज की है जो किसी ने नहीं कभी की। शर्मिला साहबा, आप लोगों को ये कराना जरूरी था, हमें कराना जरूरी नहीं है। अच्छा शर्मिला, एक सेकंड, पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती। शर्मिला एक सेकंड, मुझे अनुशे रहमान साहिबा ने भी ज्वाइन किया पीएमएलएन से। अस्सलाम वालेकुम अनुशे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है मालिक? ठीक है अनुशा, ये बताएं कि शर्मिला का आर्गुमेंट ये है कि ये जो पीटीआई है ये तो ट्विटर पार्टी है, फेसबुक पार्टी है, इसको जरूरत है इन चीज़ों की। हमारी पार्टी पुरानी जेन्युइन, हमें कोई पार्टी इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी भी जौन सी है उसमें भी कोई ऐसा मजाक नहीं है इलेक्शंस का। तो क्या ये एक ऐसी एग्जाम्पल आज शुरू हुई है? अभी भी यहाँ भी बड़ी शुरुआत है, ये कोई इन्होंने भी अभी कोई खान साहब या चेयरमैन लेवल के इलेक्शन नहीं कराया, अभी ग्रास रूट लेवल पे हैं। क्या ये चीजें आपकी पार्टी में भी होनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए कि नहीं, कि ये बिल्कुल आपके ख्याल में एक दिखावा है, एक ड्रामा है पीटीआई का? मालिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने आउटराइटली इस बात को डिस्रिगार्ड कर दिया है कि कभी किसी और पार्टी में इलेक्शन हुए नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगी। हमारी पार्टी में तो उस वक्त भी इलेक्शन होते थे जब हमारी लीडरशिप जो थी वो एक्साइल में थी। लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपकी ले जाती हूँ, और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पिछले साल आपको याद होगा मार्च में हमारे यूसी लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट और टॉप लीडरशिप तक के जो इलेक्शन थे उसकी एक आपके मीडिया के अंदर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि पीएमएलएन ने वो पूरा एक प्रोसेस किया, और हमारे सामने आपने देखा कि हमारे कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे यूसी लेवल हो, कोई भी लेवल के ऊपर आपने नोटिस किया होगा कि इलेक्शन के प्रोसेस के बाद लोगों के नोटिफिकेशन हुए। तो ये बात कहना कि जी पहली दफा किसी ने इलेक्शन किया, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक जब तक इलेक्शन ना हो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो दिखावे के इलेक्शन वो इलेक्शंस तो लोगों ने इकट्ठा किया, हाथ खड़े करवाए। अनुशा मेरी बात सुनिए, अनुशा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मेरी आप ही बात करेंगे, मेरी बात सुन लें। वो इलेक्शंस तो हमने चौधरी शुजात साहब का भी देखा, वो हमने पीपीपी में भी देखा, वो इलेक्शंस में बात नहीं कर रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी एक सच्ची बात हो रही है। हम सबको पता है कि नॉमिनेशंस किस तरह होती हैं, कौन कागजी कार्रवाई कैसी होती है। हमने पहली बारी एक सेम्बलेंस लगा इस जगह पे। मैं यहाँ भी मैं इनको कोई क्लीन बिल ऑफ हेल्थ नहीं दे रहा, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, मैं इन्हीं के डेटा पे बात कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया कैंडिडेट्स के इलेक्शन का, सिलेक्शन का, वोटिंग का, उससे लगता है कि पहली दफा इलेक्शंस हुए हैं, सिलेक्शंस को रेटिफाई नहीं किया। कागजी इलेक्शन मैं आपकी आवाज मुझे कट के आ रही है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि 3 दिन पहले इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई पार्टी उनके रूल्स के मुताबिक उस वक्त तक रजिस्टर नहीं होगी जो इलेक्शन नहीं करवाएगी, और पीटीआई को नोटिस दिया गया कि पीएमएलएन और पीपीपी और एएनसी ने तो करवाई है, लेकिन जिन जमातों ने अगर अपने इंतखाबात नहीं कराए उनकी रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके बाद जब पीटीआई को नोटिस मिला है तो इन्होंने कोई 62,000 का अपना रिकॉर्ड शो कर कोई भी एक फसाद बिल्कुल गलत बयानी करती है। लेकिन मैं इनके इलेक्शन को ना कोई नोटिस मिला है ना जो भी प्रोसेस इन्होंने कल असल बात है मालिक, ये दूसरी पार्टियों को बहुत तकलीफ हुई है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन कराए। तक में ही इंतखाबात कराने का एक फसाद क्रिएट कर सके हैं।
لیکن اس کی بیسک وجہ یہ ہے. اچھا مجھے انوشا پلیز اسٹے آن دا لائن, مجھے کمرشل بریک لینا ہے, مجھے کمرشل بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد آگے یہ بھی فیصلہ کریں گے یہ کیا نوٹس کے الیکشنز تھے, کیا ایک کاغذی کاروائی پوری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے لیے الیکشنز ہوا, یہ 62,000 کیا لسٹیں راتوں رات بنی ہیں, ایک ہفتے میں بنی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. حامد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایلیگیشنز آ رہی ہیں جس طرح انہوں نے کہا, شمیلہ نے کہا, سب کچھ, لیکن بیفور وی گو انٹو دیٹ مجھے ذرا کوئکلی یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو پلان کیا تھا اس کی اسٹرکچر کو ہم نے یہ بتایا گیا کہ کسی نے کسی کے خلاف الیکشن نہیں لڑا, جو سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ لیٹس سے سیکرٹری ہو گیا, اسی طرح نیچے. یہ ذرا کائنڈلی کوئکلی بتائیں کہ الیکشن کا اسٹرکچر کیا تھا. جی یہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ کوئی ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے, بلکہ یہ الیکشنز تھے پاپولیرٹی کانٹیسٹ. مثلا آپ نے 2 قسم کے نامنیشن پیپرز ہم نے لیے ہیں, ایک جنرل سیٹس کے لیے لیے ہیں جو 9 تھی ہر یو سی میں, اور ایک ویمن ریزرو سیٹس کے لیے ہیں جن کی تعداد 4 تھی. تو ہر ووٹر نے 2 ووٹ کاسٹ کیے ہیں, اپنے پسند کے جنرل سیٹ کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے لیے اور اپنی پسند کی جو خاتون امیدوار تھی ان کے لیے. ان میں جب ٹوٹل ووٹس کیلکولیٹ ہوئے ہیں, جو پہلے 9 جنہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں, 9 نمبر تک آئے ہیں جنرل, وہ الیکٹڈ ڈکلیئر کر دیے. لیکن ان میں بتایا ہم نے یہ کیا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ صدر, دوسرے نمبر پہ سینئر نائب صدر, تیسرے نمبر پہ نائب صدر, چوتھے نمبر پہ جنرل سیکرٹری, 5ویں نمبر پر جنرل سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری, پھر اس کے بعد بیسکلی پارٹی آپ کے سامنے پارٹی میں سپلٹ نہیں ہوگا کہ یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو ہرایا, کسی کی, تو وہ جو پاپولیرٹی کے مطابق ووٹ لیتا گیا. اچھا ایک ہمیں آپ کے کرٹک نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی پہلے آپ کو رات کو آپ نے 24 گھنٹے میں ہفتے کی رات 12 بجے سے لے کے اتوار کی رات 12 بجے تک آپ کا یہ چلا تھا. انہوں نے کہا آپ کی پہلے اتنی ووٹنگ بڑی سلو تھی ایس ایم ایس کے اوپر, اس کے اوپر, تو ایک پروٹوکول تھا بڑا ضروری کہ جی آپ ایک ہی ووٹ آپ کاسٹ کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر سے, اور پھر آپ لوگوں نے وہ ہٹا دی شرط, اور اس کے بعد پھر دبا دب ایک نمبر سے کوئی 300 ووٹ بھی ڈلیں اور 200 ووٹ بھی ڈلیں, اس لیے یہ ان اے وے پارٹی کے اندر ہی الیکشن رگ ہو گئے. جی بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. یہ ایسا میکانزم تھا جس میں جو اگر ایک ہی نمبر سے دوسرا ووٹ کاسٹ کرتا تھا تو فوراً وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا تھا اور اس کو الگ کر دیا جاتا تھا, اور اسی طرح سے اگر ایک سی این آئی سی پہ دوسرا ووٹ پڑتا تھا تو وہ بھی فوراً الگ ہو جاتا تھا. یہ جو ہمارے ٹیکنیکل ٹیم نے جس طرح پروگرام کیا اور یہ ساری چیزیں آپ ثابت کر سکتے ہیں اگر ہم آپ کا ڈیٹا دیکھنا چاہیں, ہم آپ کا پورا ریکارڈ دیکھیں, ہر چیز. اور آپ کے کتنے ووٹس, لائک اگر میں پوچھوں کتنے ریجیکٹ ہوئے تو کتنے ریجیکٹ ہوئے اس طرح؟ دیکھیے کچھ ہنڈریڈز جو ہیں جن کے بارے میں یہ ہوا کہ ایک ہی نمبر سے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے ان کی تعداد 400 اور 500 کے درمیان ہے. اچھا شفقت, میں انوشا کو بھی لینا چاہتا ہوں بیچ میں گفتگو میں. آپ پہلے مجھے ایک چیز بتائیں, ابھی آپ لوگوں کا پلان ہے, چلیں آپ نے ایک اسلام آباد میں کیا, یہاں بھی 4-5 آپ کی وہ رہ گئی ہیں یونین کاؤنسلز, پھر آپ نے خیبر پختونخوا جانا ہے, پھر آپ پنجاب آئیں گے, پھر آپ سندھ جائیں گے, بلوچستان جائیں گے. یہ جو آپ کا لائن ہے اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ شاید آپ یونین لیول پہ الیکشن کر لیں, شاید آپ تحصیل لیول پہ کر لیں, جو اصل لیول میٹر کرتی ہے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ, وہاں تک وقت ہی نہیں ہوگا جنرل الیکشن تک. تو آپ نے ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھا بھی دیا ہم بڑی جمہوری پارٹی ہیں, لیکن جہاں میٹر کرتا ہے, جہاں لیڈرشپ ہے, وہاں پہ آپ ہاتھ نہیں لگا رہے. تو یہ کیا ایک پولیٹیکل سٹنٹ نہیں لگتا؟ مالک پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دکھانے کے لیے نہیں کیا, اپنے انٹرسٹ کی کیا, کیونکہ ہم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس پارٹی کو ایک ادارہ بنایا جائے. یہ دکھاوے کا الیکشن تو وہ دوسری پارٹیاں کرتی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ایک کمرے میں اکٹھا کرتے ہیں, ہاتھ کھڑا کر جاتے ہیں, اور ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد الیکشن ہو جاتا ہے. وہ ایک ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ جو الیکشن کمیشن کی ہے وہ پوری کر دیتے ہیں. ہم نے تو یہ الیکشن. اچھا آپ لوگوں کو سوری نوٹس ملا ہے؟ ابھی انوشا کہہ رہی تھی آپ لوگوں کو نوٹس ملا ہے؟ نہیں نوٹس نہیں. حامد صاحب آپ اس میں غلط بات. چلے پھر بہرحال میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں ہم نے یہ سارا پروسیس رائٹ اپ ٹو میرے سے سوال کیا گیا ہے. انوشا میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں, آپ کی باری پہ جب آئے گا آپ ضرور بولیں. بات یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو مڈ جنوری تک کوشش کرنی ہے ختم کرنے کی, رائٹ اپ ٹو دا چیئرمین. اور ہر پوزیشن جو ہے وہ کنٹیسٹ ہوگی. سب سے جو ڈیفیکلٹ مرحلہ ہے مالک وہ ہے یونین کاؤنسل لیول پہ انتخاب کرانا, جہاں کہ آپ کے پاس لاکھوں جو ووٹر ہیں وہ اس لیول پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے.
اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو الیکٹورل کالج بنے گا یونین کاؤنسل کی ونرز کا، وہ پھر آگے ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور اس طرح الیکٹ کریں گے، اور اس طرح یہ بات آگے چلے گی. تو یہ ہم انشاءاللہ ہم جنوری کے مڈل تک اس کو ختم کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، ابھی ہم نے اپنی پارٹی میں الیکشن کرایا، ہم نے پارٹی میں الیکشن اس لیے کرایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ بنے، ہم سمجھتے ہیں کہ جینوئن لیڈرشپ آئے، نامینیشنز نہ ہوں. ان کو وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے ان کو رشک آتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. آپ کے جو کرٹکس ہیں شفقت، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں ہیں کہ آپ نامینیشنز کریں، اس لیے آپ مجبور الیکشن کروا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے صرف اسلام آباد ڈسٹرکٹ میں ہم نے آپ کو کاٹ چھانٹ کر کے نادرا کے ساتھ ویریفائی کرنے کے بعد صرف اسلام آباد میں یہ ابھی ہم کریں گے. ابھی ہم صرف آپ کی بات پہ چل رہے ہیں. دیکھیں نا دیکھیں مالک، جو مخالفین ہیں وہ تو کہتے رہیں گے، ان کو اپنی پارٹی میں کرانا کچھ نہیں ہے، اور جو ہم نے ایک منفرد ایک تاریخ رقم کی ہے اس کے بارے میں ابھی یہ کیا کہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں تھا، یہ تھا. مجھے بتائیں کہ کیا ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں کوئی کسی کے خلاف کھڑا ہوا؟ کیا نواز شریف کے صاحب کے خلاف کسی نے الیکشن لڑا؟ کیا شہباز شریف کے ساتھ؟ دیکھیں وہ اور بات ہے. کیا آپ کے خیال میں کہ آپ کی پارٹی میں نہیں مالک کس عہدے کے لیے الیکشن کرایا انہوں نے؟ شفقت آپ کی پارٹی میں بھی کیا کوئی عمران خان کے قد کا آدمی؟ بالکل عمران خان کے خلاف الیکشن لڑیں گے، وہ چھوڑیں. انوشے دو باتیں بتائیے. ایک تو انہوں نے کہا کوئی نوٹس ووٹس نہیں ملا، حامد خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی نوٹس والے الیکشنز نہیں تھے. اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ بات، میرا بھی سوال آپ سے یہ ہے، لیٹس کیپ آن آئی آن دی بال. اصل ایشو یہ ہے، چھوڑ دیں ایس ایم ایس غلط تھا کہ ٹھیک تھا، ان کی کتنی ممبرشپ ڈرائیو غلط تھی ٹھیک تھی. یہ جو بات ہے کہ پارٹی کے اندر ایک جینوئن پولنگ ہو، الیکشن ہو، اس کو آپ لوگ کیوں فالو نہیں کر سکتے؟ کیا باقی پارٹیز کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ مالک بہت شکریہ. پہلی بات تو میں آپ کا پہلے سوال کا جواب دیتی ہوں. آپ کو ان کو شاید شفقت سے آپ کو معلوم نہیں ہے، انہوں نے پچھلے 2-3 دن کے اخبار نہیں دیکھے ہوں گے. یہ ساری باتیں تو میڈیا پہ موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نوٹس دیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور اے این پی نے تو اپنے الیکشن کروائے ہیں، اور جن جماعتوں نے الیکشن نہیں کروائے جس میں پی ٹی آئی شامل ہے ان کو نوٹس ملا ہے کہ ہم آپ کو رجسٹر نہیں کریں گے. تو میں شفقت صاحب سے گزارش کروں گی کہ تھوڑا سا وہ اپنے پارٹی کے سیکریٹریٹ سے چیک کر لیں، یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں، الیکشن کمیشن کو چیلنج کریں کہ آپ نے ان کو نوٹس کیوں بھیجا پی ٹی آئی کو، مگر یہ اس بات کو چیلنج نہ کریں کہ یہ خبر درست نہیں ہے. ایک چیز اور اس میں ایک چیز اور مجھے بتائیے. صرف یہ گزارش ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پارٹی میں الیکشن کا ایک پراپر پروسیس فالو ہوتا ہے. میں آرگنائزیشنل سیکرٹری رہی ہوں. آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ ہمارے پراپر اشتہار ہوتے ہیں، پراپر نوٹس دیا جاتا ہے، پراپر کارکن اپنی اپنی ریپرزنٹیشن مکمل کر کے آ کے الیکشن کے پروسیس میں حصہ لے کے اپنی مرضی کے لوگوں کو ووٹ دے کے ان کو وہاں پر بٹھاتے ہیں ان سلاٹ میں، اور نہیں تو یہاں پہ میوٹنی ہو جائے. کوئی بندہ کسی کو الیکٹورل پروسیس میں چھوڑے نہ اگر اس کا حق مانا. آپ کے لاہور کے صدر کے خلاف کس نے الیکشن لڑا تھا؟ جن کو انہوں نے صدر نامزد کیا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لاہور کے الیکشن میں صدر کے خلاف کس نے الیکشن لڑا تھا؟ پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ جو تھا ان کو منتخب کیا جاوید ہاشمی. آپ بتا دیں لاہور کے آپ کے الیکشن میں کس نے صدر کے خلاف؟ آپ نے تم کو صدر نامزد کر دیا نا. نہیں آپ بتائیے نا، لاہور کا اپنے الیکشن میں لاہور کا آپ نے صدر بنایا، مجھے بتا دیں کہ اس کے خلاف کس نے الیکشن لڑا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے تو 10,000 دشمن ہیں. اگر ہمارا الیکشن درست نہ ہو تو جس طرح کافی کا الیکشن چیلنج ہوا ہے ہمارا بھی چیلنج ہوتا ہے. ہمارے دکھاوے کے الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ہر دفعہ کراتے ہیں، دکھاوے کے کرتے ہیں، بلکہ ہم چندے جمع نہیں کرتے. ہم پوری دنیا میں ایک بول لے کے نہیں پڑتے. ہم 70 کروڑ روپے حکومتوں سے پیسے بنا لیتے ہیں. مجھے تو ابھی بھی افسوس ہے کہ انتخابات پھر بھی نہیں کرا سکے، اور ابھی بھی صرف اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ان کو اس وقت الیکشن کمیشن کا نوٹس آ گیا ہے. تو میں آپ کو صرف آپ اپنے الیکشن کی بات کریں نا، آپ کے لاہور کے صدر کے خلاف کون کینڈیڈیٹ تھا؟ ان کے اپنے صدر کو کبھی اعتراض نہیں ہوا جو کہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ اپنی پارٹی کے آرڈر کو درست کریں. دیکھیں یہ تو وہی والی بات ہے نا، جب 2.5 سال کا بچہ الف بے پے لکھنا شروع ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے پہلی دفعہ الف بے پے لکھی ہے. اس کو یاد نہیں رہتا کہ ایک استاد تھا جس وہ الف بے پے لکھتا تھا. آپ بتائیں نا کہ آپ کے لاہور کے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالے اور کون دوسرا کینڈیڈیٹ تھا؟ وہ کرکٹ کا فین کلب جو ہے اس وقت، وہ کرکٹر کا جو فین کلب ہے وہ اپنے آپ کو آرگنائز کر رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی صورت میں.
ہم بھی اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ جو کرکٹر کا فین کلب ہے اپنے آپ کو کسی صورت سیاسی جماعت کے طور کے اوپر عوام کی امیدوں کے مطابق نہیں مالک ان سے پوچھیں تو صحیح کہ ان کے میں کئی عہدے گنا سکتا ہوں بتائیں انوشا انہوں نے ایک سوال کیا میں تو سوچتی ہوں کہ وہ ان سے پوچھیں کہ لاہور کے پریزیڈنٹ کے خلاف کس نے الیکشن لڑا اور کب الیکشن ہوا. پوچھنا شروع ہو جائے کہ جی وہ 70 کروڑ روپے کیا اسلام آباد کے الیکشن پہ لگ گئے ہیں. یقیناً میں تو چاہوں گی کہ سب سے پہلے کہ انتظام بھی دیں اپنا, لوگوں کو بتائیں. ہم نے تو کبھی چندہ اکٹھا کر کے اپنے مالک ان سے پوچھیں تو صحیح اکٹھا کر کے ہم نے بیلٹ پیپر نہیں بنوائے. ہم نے سیاسی پارٹی نے سیاسی ورکروں کو جس طرح کا ڈسپلن دینے کی کوشش کی ہے اس کی گواہ پورا میڈیا ہے. اچھا مجھے انوشا ایک بات بتائیں, انوشا مجھے ایک بات بتائیے 2011 والے الیکشن کا ریکارڈ. انوشا ہم نے بریک میں جانا, مجھے ایک بات بتائیے آپ کی جو سی مڈل اور ٹاپ لیول لیڈرشپ ہے میڈیا کے سامنے اپنے الیکشن کروائے ہیں تو اس لیے وہ نامینیشن ہوتی ہے نا وہاں بیٹھ کے. چلے حامد خان صاحب آپ بتائیں. ورکروں نے ان کو ووٹ دے کے منتخب کیا تھا, اس پہ انہوں نے شکریہ وہ پہلے ایک چیز مجھے یہ کلیئر کر دیں, یہ مجھے کلیئر کر دیں کہ کیٹیگوریکلی آپ لوگوں کو کیا الیکشن کمیشن کا نوٹس ملا ہے, نہیں ملا, یہ کیا ہے, واٹ از نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بالکل غلط بیانی ہو رہی ہے. یہ الیکشن کا پروگرام تو ہمارا تقریباً 6 مہینے سے چل رہا ہے. اس کے لیے ہم لسٹیں فائنلائز کر رہے ہیں. ہم نے پختونخوا کی لسٹیں فائنلائز کر لی ہیں. کل سے پختونخوا کا الیکشن کا پروسیس شروع ہو رہا ہے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات بڑی اہم کہی تھی مالک صاحب, آپ نے یہ کہا تھا کہ چلیے آپ نے یونین کاؤنسل کا اوپر کا کیا کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈسٹرکٹ اور ریجن کا اسلام آباد کا بھی فوراً الیکشن کرا رہے ہیں ایک ہفتے کے بعد. اور اسی طرح جیسے جیسے پختونخوا میں یونین کاؤنسل کا ہوئے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ تحصیل اور ڈسٹرکٹس کے بھی. اچھا مجھے کمرشل بریک لینا, بریک آنے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ ہمیں بتائیں, جس طرح انوشا کلیم کرتی ہیں کہ ان کی پارٹی میں الیکشن ہوئے ہیں, باقی پارٹیز بھی کلیم کرتی ہیں, آپ کے الیکشن کو ہم ایک مختلف زاویے سے کیوں دیکھیں, آپ کس طرح جینون ہیں اور دوسرے جعلی کس طرح, یہ آپ سے بھی جواب لوں گا اور انوشا سے بھی لوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی دنیا نیٹ پہ ایک بار پھر خوش آمدید. شفقت میری ایک بات کا جواب دیں, کاغذوں پہ الیکشنز ہوتے رہے ہیں, ویسے بھی ہوتے رہے ہیں تھوڑے بہت, آپ لوگوں کا کلیم ہے کہ پہلے الیکشنز ہیں, ہم کس طرح اس میں فرق ڈال سکیں کہ کیا آپ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے یہ ویریفائبل ہے, کل کو ثابت ہو سکتا ہے, اس سے ہم اس کو جج کریں, کس طرح ہم جج کریں ان الیکشنوں کو کہ مختلف ہیں. چلیں ہم تو مالک جو الیکشن کرا رہے ہیں وہ سب کے سامنے عیاں ہے, لوگ ووٹنگ ڈال رہے ہیں, پولنگ سٹیشن بنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے سمپل 2 سوال کرتا ہوں, مجھے اجازت دے دیجیے. جی مجھے بتایا جائے کہ فیصل رضا آبدی کراچی کے صدر بنے, کس نے الیکشن کرایا, کس نے ووٹ دیے. منظور بٹو صاحب ابھی بنے ہیں پنجاب کے صدر, سینٹرل پنجاب کے صدر, کس نے ووٹ دیا, کس نے الیکشن کرایا, کہاں سے ہوا. اور مخدوم شہاب الدین صاحب بنے ہیں صدر پنجاب کے صدر, کس نے ووٹ دیا. ایک منٹ میں مجھے صرف اور دوسرا میں انوشا صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب جنرل سیکرٹری بنے, مجھے بتا دیں کہ ان کے مقابلے میں کون تھا اور کس نے ووٹ ڈالے. پرویز ملک صاحب ہمارے دوست بنے لاہور کے صدر, مجھے بتایا جائے کہ ان کے مقابلے میں کون تھا اور ووٹ کس نے ڈالے اور کون سی پرچیاں ڈالی گئیں اور کون سا خفیہ بیلٹ ہوا. اور ویمن ونگ کی صدر ہیں نصرت صادق صاحبہ, ان کو بتایا جائے کہ کہاں پرچیاں ڈالی گئیں اور کس نے مقابلہ کیا. یہ تو مجھے ان کا جواب بتا دیں اور مجھے بتا دیں کہ اپوزنگ کینڈیڈیٹس کون تھے اور الیکشن کا طریقہ کار کیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ یہ کرتے کیا ہے, ایک ہال میں لوگوں کو, نامینیٹڈ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی فلانا صاحب جو ہیں وہ صدر ہو گیا, اور جی الیکشن ہو گیا, جی الیکشن ہو گیا. یہ اس طرح الیکشن کرا کے خانہ پوری کر دیتے ہیں. اصل میں یہ موروثی پارٹیاں کیوں ہیں؟ دیکھیں نا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. لیکن بلاول بھٹو صدر بن گئے تاحیات, اس کے بعد باقی ان کے ٹھیک ہے. پوائنٹ میڈ میں ذرا انوشا سے پوچھتا ہوں. انوشا انہوں نے 3 اسپیسیفک ایگزامپلز دی, اس پہ کچھ بتا سکتی ہیں آپ؟ جی بالکل مالک. دیکھیں تو اس وقت میرا خیال ہے شفقت صاحب کا پی ایم ایل این کے ساتھ ہی بڑا کلوز رابطہ تھا. یہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ تھے جس وقت کا یہ الیکشن پیریڈ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں 2011 میں ان کو لے جاتی ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز کا پارٹ اینڈ پارسل تھے, شہباز شریف کا رائٹ ہینڈ تھے, اور اس وقت ان کے سوال کا جواب دیں بی بی. نواز کے الیکشن ہوئے, اور یہ سارا وقت 188 میں جب ہمارا پورے کے پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جتنی بھی الیکشن کے ریلیٹڈ میٹنگز
میرے سوال کا نہیں ان کا جواب آ جانا انوشا جواب دے دیں سوال کا جواب دینا کیونکہ شفقت صاحب میرے سوال کا جواب دینا انوشا لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ جو مرضی کہتے رہے سوال کا جواب دیں ہمارے کسی ڈسٹرکٹ لیول کے الیکشن کو کوسچن نہیں کیا نہیں آپ مجھے بتائیں میں نے 3 آپ کو سوال کیا ان کا جواب دے دیں میں ان کا جواب دیتی ہوں ہمارا الیکشن کا پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری میں نے 3 آپ کو نئے ان کو بتا دیں کہ مقابلے میں کون تھا لوگوں سے کاغذات نامزدگی طلب کیے گئے کاغذات نامزدگی طلب بتا دیں کہ پرویز ملک کے مقابلے میں کون تھا پیریڈ میں وہ ان کو وڈرا کرنا چاہیں اس کے بعد اسکروٹنی کا پیریڈ دیا گیا اور اس کے بعد فائنل الیکشن ڈے اناؤنس ہوا اور اس دن الیکشن ہوئے پہلی بات نہیں مجھے بتائیں نا پرویز ملک کے مقابلے میں کیسے نہیں ان کے وہ بلا مقابلہ ہوئے تھے کہ ان کا تھا مالک کہ آپ 22 مارچ 2011 کی کے قریب کا جو ہفتہ ہے اس کی پلیز اپنی فوٹیج مجھے بتا دیں کہ مقابلے میں کون تھا اور ووٹنگ کیسے ہوئی الیکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر یہ سمجھتے ہیں نہیں مجھے بتا دینا کہ جی فلاں تھے اور یہ ووٹنگ کا یہ طریقہ تھا ہینڈ کو آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نکالنے شو آف ہینڈ is a constitutional way of casting your vote. انوشا آپ نے وہ بات کا جواب نہیں دیا کہ جی شو آف ہینڈ سے ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا انوشا جس کو نامینیٹ کر دیا شو آف ہینڈ ہو گیا That's true. لیکن this is limited knowledge of the constitution. show of hands بتا دیں کہ پرویز ملک کے مقابلے میں کون کینڈیڈیٹ تھا casting a vote which is recognized by the constitution of سوال کا جواب ہی نہیں دے رہی بتا دیں کون کینڈیڈیٹ تھا کرنا میں سمجھتی ہوں مناسب نہیں ہے شفقت صاحب کے لیے میں کوئی ناجائز سوال ہے میں نے تو پوچھا نا میں نے تو پوچھا کہ میں نے تو صرف پوچھا مقابلے میں کون تھا پولیٹیکل پارٹی میں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں کوئی ناجائز بات نہیں کر رہا انوشا ٹائم تھوڑا میرے پاس انوشا I need to move on انوشا ٹائم تھوڑا میرے پاس نہیں آپ بتا دینا آپ سوال کا جواب تو دے نہیں رہی مجھے آگے چلتے ہیں مجھے بتائیں ان پرنسپل کیا کسی کو اس بات کا اختلاف ہے سب کو کہ تمام عہدوں کے لیے الیکشنز ہونے چاہیے پارٹیز کے اندر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونے چاہیے اور ایسے ہونے چاہیے کہ ہم سب کو نظر آئے عام لوگوں کو کہ یہ جینوئن الیکشنز ہوئے ہیں صرف کاغذی کاروائی نہیں ہوئی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے انوشا اس پہ اختلاف ہے آپ کو ہاں اس پہ کوئی اختلاف ہے آپ کو ہوگا مجھے پوچھ رہے ہیں جی بالکل آپ کس کو پوچھ رہے ہیں انوشا آپ ہی کو پوچھ رہا ہوں انوشا کو پوچھ رہے ہیں جی 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 میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کوئی پہلی دفعہ الیکشن نہیں کرائے وہ تو جب ان کی قیادت ہماری ایگزائل میں یہ تو لفاظی ہے نا پریکٹیکل بات بتائیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے فین کلب میں اس کے کرکٹر کے فین کلب میں آ کر اگر کوئی مالک یہ تو لفاظی کر رہی ہے بتا دیں کہ یہ الیکشن ہوا اس طرح بیلٹ ڈالے گئے یہ کاغذ ڈالے گئے بتا دیں میں بار بار کہوں گی کہ یہ طریقہ کار اگر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اور اگر یہ طریقہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ایک اچھا طریقہ کار ہے تو ضرور کریں لیکن یہ کہنا کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے کبھی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں مقابلہ کس کا ہوا کس کے حامد خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے یہ 62,000 جو آپ کے کلیمڈ آپ کے ووٹرز ہیں جو آپ کا وہ 72 لاکھ لوگ ہیں جو آپ کے ممبرز آئے ہیں کیا یہ ڈیٹا آپ لوگ ویب سائٹ پہ ڈالیں گے ایسی جگہ ڈالیں گے جہاں سے کوئی بھی ویریفائی کر سکے کیونکہ اصل جو چیز ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنا بڑا دعویٰ ہے آپ لوگوں کا اس میں حقیقت کتنی ہے یہ جو 62,112 ووٹر ہیں یہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور اسی طرح سے لاکھ لوگ نام بھی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویب سائٹ پر 62,112 جو ویریفائیڈ ووٹر ہے ووٹر کی میں بات کر رہا ہوں اسی طرح آپ دیکھیں گے 6 لاکھ سے زیادہ ہمارے ووٹر خیبر پختونخوا کے ویب سائٹ پہ موجود ہیں اس طرح 25 تاریخ کو انشاءاللہ ہم 40 لاکھ سے زیادہ پنجاب کے ووٹر کو ویب سائٹ پہ لے آئیں گے جب سے ہم پروسیس شروع کریں گے ہماری ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے اس میں جب کل ووٹنگ ہوئی ہے تو سب نے دیکھا ہے کہ ووٹنگ منٹ بائی منٹ جو ووٹ آ رہا تھا وہ ہمارے سکرین پر ہماری مانیٹر پر آ رہا تھا تو اس میں آپ جس طرح جی چاہے ویریفائی کر لیں ہم آپ کو اوپن کرتے ہیں آپ ہی کے ایک ایکس سی سی ممبر ہے ندیم اقبال صاحب
ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ ووٹنگ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئی. ندیم آپ کو پہلے میں کلیئر کر دوں کہ ندیم اقبال نام کا کوئی سی سی کا ممبر نہیں ہے. ندیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں حامد صاحب کہ حامد صاحب کہہ رہے ہیں آپ کبھی سی سی کے ممبر نہیں ہیں. پہلے تو میں اپنے محترم حامد خان صاحب کو یہ کریکٹ کر دوں کہ میرے پاس ان کے چیئرمین کا سائنڈ سی ممبرشپ کا 2007 کا لیٹر ہے, اور میں نے ان کے ساتھ جب ہمارے چیئرمین نے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ جب کیا کہ اس پارٹی میں الیکشن کروایا. ویری کوئکلی, ٹائم نہیں ہے ندیم, بہت تھوڑا ٹائم ہے. مجھے بتائیں آپ کو اس الیکشن پہ اعتراض کیا ہے؟ مجھے اب یہ بتائیں. اسی کی میٹنگ میں میں نے کھڑے ہو کے تو یہ کہا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے اگر الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کیا ٹرانسپیرنسی نہیں تھی اس میں؟ ندیم آئی وانٹ ٹو کم ٹو دی پوائنٹ, ٹائم نہیں ہے. ندیم مجھے یہ بتائیے اسپیسیفکلی 30 سیکنڈ. میں نے فلور پہ بھی بولی 30 سیکنڈ. یہ ہے کہ مسئلہ الیکشن کیا کا ہے؟ بہت اچھا ہے, اور یہ بات کوئی نہیں ہے کہ پہلا ایک ٹرائل تھا, اس کے اندر ظاہر ہے ایررز آتے ہیں. اور ندیم مجھے اسپیسیفک بتائیے پرابلم کیا ہے, ورنہ I have to cut you off, ٹائم نہیں ہے. مجھے بتائیں اسپیسیفک اعتراض کیا ہے. یہ ہے کہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی سوال نہ اٹھا سکے, یعنی کہ آپ کا جو ووٹ پولنگ بوتھ تھا وہ ایک کال سینٹر ہے, تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کال سینٹر کے اوپر آپ پولنگ ایجنٹس کی طرح کے بائے جو بالکل نیوٹرل آپ کی پارٹی میں لوگ ہیں, جیسے کہ جسٹس وجی الدین صاحب ہیں, اس طرح کے ان کو اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے کے کال سینٹر پہ بٹھایا جاتا, جہاں پہ یہ ڈیٹا مینج ہو رہا تھا, جہاں پہ کالز آ رہی تھی, تاکہ وہ اس کو وٹنس کر سکتے. میڈیا کو وٹنس کروایا جاتا, سول سوسائٹی کے لوگوں کو لیا جاتا. حامد صاحب ویری کوئکلی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے آرام سے اندر مینیپولیشن ہوئی ہے, کوئی آپ نے بالکل بے بنیاد بات کرتے ہیں, نہ ان کو پتا ہے ساری پروسیس کا. یہ اعتراض برائے اعتراض کر رہے ہیں. یہ پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ میں اعتراض کر رہا تھا, لہٰذا میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے. آج بھی ریکارڈ ہے, اس کی پیپر ٹریل بھی موجود ہے. ہم آپ کو جس طرح 62,000 لوگوں نے, آپ کے تقریباً 32,000 لوگوں نے ووٹ ڈالا, ایک بھی پٹیشن نہیں آئی, کوئی کمپلین نہیں ہوئی, سب خوش ہیں. یہ کبھی ہوا ہے کسی الیکشن میں؟ کوئی پٹیشنز آئی ہیں, کوئی کمپلینس آئی ہیں آپ کو ابھی تک؟ حامد صاحب آپ. جی ہمارے پاس صرف ایک آئی ہے آج کی تاریخ میں, جو ہم نے اس کے بارے میں انکوائری کیا, ان کو کہہ دیا ہے. تو ایک آدھ کمپلینٹس تو آتی ہیں, کوئی نہ کوئی ایگریوڈ تو ہوتا ہے جب اس کا الیکشن مرضی سے کوئی الیکشن نہ ہوا ہو ان کے حق. اچھا لاسٹ میرے پاس آخری 1.5 منٹ ہے, ویری کوئکلی. پہلے میں انوشا 30 سیکنڈ, مجھے آپ یہ بتا دیں جس طرح انہوں نے اتنا اوپن الیکشن کیا ہے, انسٹیڈ آف ہم اس بحث میں پڑھیں کہ یہ نہیں ہے کیوں کیا ہے, کیا یہ اچھی ریت نہیں ہے کہ بالکل اوپن اور ویریفائبل الیکشنز ہوں, جس میں ڈیٹا ویریفائبل ہو؟ آپ بھی اسی طرح الیکشنز ہولڈ کریں کہ ایک ایک چیز کل کو ہم کنفرم کر سکیں. سر بالکل ویریفائبل ہو سکتے. آج کل ٹیکنالوجی جو ماشاءاللہ آپ نے لی ہے بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی کو صرف آپ کو انوشے نہیں, ان کو آواز نہیں آ رہی مالک. میں جی شفقت ویری کوئکلی. جی انوشے جی. اچھا اگر ان کی آواز نہیں آ رہی, کسی اور کی آواز میں آ رہی ہے, کین یو ریپیٹ دا کوسچن؟ میرا کوسچن بڑا سمپل ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح کا کیوں نہیں پروسیس کرتے اڈاپٹ, جس طرح یہاں پہ ٹیکنالوجی انوالو ہوئی ہے, ڈیٹا ہے, ہم اگلے 10 دن میں چیک بھی کریں گے کہ کیا ہے, کیسے ہو رہا ہے, تو ہمیں اس طرح ویریفائبل ڈیٹا کے ساتھ الیکشن ہو, ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ ثابت ہو سکے کہ جینوئن الیکشنز ہو رہے ہیں. دیکھیں مالک, بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے 8 کروڑ جو ووٹرز ہیں نا, وہ سب کے سب الیکٹرانکلی کمپیوٹر پہ موجود ہیں. اب اگر ان 8 کروڑ ووٹرز کی لسٹ میں سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی کرکٹر کا فین کلب, کوئی بھی شخص اگر افسوس کی بات ہے یہ بار بار اس لیول کے لوگ آ جاتے ہیں. شفقت لاسٹ کوسچن, کیا اگلے آپ کی جب ختم ہوگا پروسیس, کیا یہ الیکشن جنوری تک حامد صاحب نے کہا ہے کہ ہم چیئرمین تک کی لیول کے کر لیں گے, اگلے الیکشن بھی آپ کے انڈائریکٹ ہوں گے کہ ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے؟ نہیں, انشاءاللہ ہمارا جو نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, انشاءاللہ اس کو آئندہ جو نیکسٹ الیکشن ہوگا چیئرمین تک ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. لیکن میں صرف آخری بات آپ سے یہ کروں گا مالک کہ آپ مہربانی کر کے, میں کہتا ہوں ٹاپ لیڈرشپ کو چھوڑ دیں. آپ باقی جو دو بڑی پارٹیاں آپ نے آج بلائی ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, ان کے آپ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئرز کے لیڈرز کے نام لکھ لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ جناب ان کے مقابلے میں کون تھا. چلیں شفقت, بہت شکریہ, میرا ٹائم ختم ہو گیا. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ.
नाज़रीन, वेदर कितना इसमें शफाफियत थी या नहीं थी, क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए थी, जो एक बहुत खुशाइन बात है इन इलेक्शंस की वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने बड़े खुले तरीके से एक इलेक्शंस हमारे सामने किए हैं। अंदर मैनिपुलेशंस हो क्या उसके साथ उनके लिए वो हम नहीं जानते, लेकिन वी होप कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसी तकलीद करेंगी। और अगर हमने जमहूरियत के नाम पे मुल्क चलाना है और जमहूरियत के नाम पे पावर लेनी है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों के अंदर वेरीफाइबल डेमोक्रेसी हो, ऐसी जमहूरियत हो जो साबित हो सके कि इनकी अपनी लीडरशिप जमहूरियत की प्रोडक्ट है, तभी आगे जमहूरियत चलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।